सफ़र दो तरीके का, एक अंग्रेज़ी वाला सफ़र और एक उर्दू वाला सफ़र। मेरा मानना है कि इंसान सबसे ज़्यादा लोगों से ही सीखता है, इंसानों से, उनके रहन सहन से। जो बातें आपको किताबों में भी नहीं पढ़ाई जा सकती, वो आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप उस तरह सीख लेते हैं। फैमिली के साथ आप जब जाते हैं और आप अपने बच्चों को और अपने आप को जब आप वक्त देते हैं, वो चाहे एक हफ़्ता है, चाहे 2 हफ़्ते है, तो वो आपकी ज़िंदगी को रीडिफाइन कर देता है। वैसे तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि जितना बयान किया जाए कम है। हर जगह की, हर गली की, नगरी की, शहर की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कुछ हैं जहाँ पे इंसान कहता है मैं बार बार जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी ये कामयाबी का क्या राज है, और कभी ना लोग वो सोशल मीडिया पे बातें बड़ी करते रहते हैं और कभी कहते हैं अच्छा जी इसकी वजह बताएं, तो इसकी वजह बताएं। तो आपको मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा कामयाबी में जिस चीज़ का हाथ है ना, किस्मत के अलावा वो नसीब, बहरहाल ये भी नसीब से ही लिंक है सब कुछ, वो है सफ़र। और सफ़र दो तरीके का, एक अंग्रेज़ी वाला सफ़र और एक उर्दू वाला सफ़र। क्योंकि अंग्रेज़ी वाला सफ़र करते हैं तो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे रास्ते पे आप जाते हैं और कुदरत और किस्मत आपका हाथ पकड़ के आपको सही मंजिल की तरफ लेके जा रही होती है, जहाँ अल्लाह ताला ने आपके लिए कामयाबी मुकर्रर की होती है। और जब आप उर्दू वाला सफ़र करते हैं तो नई जगहें, नए रास्ते, खुसूसन नए लोग, नए कल्चर, नई तहज़ीब, नया लिटरेचर, ये सब आपके नज़रों के सामने आता है तो वो आपको बहुत सिखाता है। मेरा मानना है कि इंसान सबसे ज़्यादा लोगों से ही सीखता है, इंसानों से, उनके रहन सहन से। और जो बातें आपको किताबों में भी नहीं पढ़ाई जा सकती, वो आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप उस तरह सीख लेते हैं। तो मेरा आप सबके लिए एक मशवरा है कि एक तो आप मेहनत ज़रूर करें, और अगर कोई नाकामी होती है तो उससे परेशान ना हो। कुदरत ने आपके लिए कोई और यानी हवादार खिड़की खोल कर रखी है, आप वहाँ से आगे जाएंगे, वहाँ फेल होंगे, और आगे जाएंगे, फेल होंगे, तो एक दिन आप अपनी जगह पे पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको ये सफ़र अपना जारी रखना है, वो अंग्रेज़ी का भी और उर्दू का भी। लेकिन साल में एक बार ज़रूर अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने ज़रूर जाएं। अकेले भी घूमते हैं, लेकिन एक स्टेज होती है, एक एज होती है, उसमें अकेला घूमना अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फैमिली के साथ आप जब जाते हैं और आप अपने बच्चों को और अपने आप को जब आप वक्त देते हैं, वो चाहे एक हफ़्ता है, चाहे 2 हफ़्ते है, ज़रूरी नहीं कि आप 2-2 महीने के लिए जाएं, तो वो आपकी ज़िंदगी को रीडिफाइन कर देता है। एक तो आपकी अपनी कनेक्टिविटी होती है अपनी औलाद से, और जब आपकी कनेक्टिविटी होती है, डेटा पॉइंट्स बनते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। आप एक दूसरे को जब आप मिलकर को बर्तन ला रहे हैं, या आप खाना पका रहे हैं, या चाय बना रहे हैं, या आप जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं कोई, या आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपके डेटा पॉइंट्स बन रहे होते हैं। और आपको बताऊं कि वैसे तो दुनिया बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि जितना बयान किया जाए कम है। हर जगह की, हर गली की, नगरी की, शहर की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कुछ हैं जहाँ पे इंसान कहता है मैं बार बार जाऊँ, बार बार जाऊँ। मसलन एक जगह आपको बताऊँ कि हॉलैंड एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे अगर आप कहीं नहीं, कभी नहीं गए ना, तो आप एक दफ़ा ज़रूर जाएं। और इसलिए ज़रूर जाएं क्योंकि एक तो वो खूबसूरत जगह है, खूबसूरत लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि वो कितने अकोमोडेटिंग लोग हैं, और कितने वो हर एक को मार्जिन्स देने वाले लोग हैं, और वो मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। और हॉलैंड में कभी तो लोग जाते हैं कि हम इसलिए जाएं कि जी वहाँ एक ड्रग फ्री सोसाइटी है, ड्रग्स मिल जाती हैं, या नाइट लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन हॉलैंड का जो कल्चर है, जो उसकी तहज़ीब है, जो इसकी हिस्ट्री है, जो उसकी जोग्राफ़ी है, वो सब इतनी दिल लुभाने वाली हैं कि उनका, और डच लोगों की जितनी भी तारीफ़ की जाए बहैसियत को आपको कम है। लेकिन आपको कुछ जगहें मैं अभी बताऊंगा जहाँ तो लाजमी जाना चाहिए, और फिर आखिर में उस जगह के बारे में कि एक ऐसी जगह है जहाँ जाना तो मेरी ज़िंदगी की भी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, और आई एम श्योर शायद आपकी भी हो, और हो सकता है आप लोगों ने पहले देखी हो। मगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। सबसे पहले आपको एक बात बताऊँ कि पाकिस्तान को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं।
لیکن دنیا کے جتنے ممالک میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان یقینی طور پہ ایک بہت حسین ملک ہے، اور اگر آپ نے پاکستان کو نہیں دیکھا تو پھر میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ میں بڑے بد نصیب لوگوں کو جانتا ہوں جو سال میں 5 دفعہ کبھی سوئٹزرلینڈ، کبھی UK اور کبھی آسٹریلیا اور کبھی نیوزی لینڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ فورٹ منرو کدھر ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ گوادر کی جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے۔ اور پاکستان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا کے ان شاید چند ممالک میں سے ہے جہاں صحرا سے لے کے اونچے اور خوفناک پہاڑ تک بھی ہیں۔ تو اگر آپ نے پاکستان نہیں دیکھا تو یقین مانے کچھ نہیں دیکھا۔ پاکستان خوبصورت ساحل، پہاڑ، جھیل جیسے دلفریب مقامات کا مالک ہے، اور پاکستان ایک ہسٹوریکل بیلٹ ہے۔ یہیں پہ بودھسٹ بھی نکلے، اور یہیں پہ جو ہے الیگزینڈر بھی آیا، یہیں پہ پورس تھا، یہیں پہ راجہ امبیدکر تھا، اور یہیں پہ جو ہے سارے مارگے بھی اس جگہ کے تھرو ہو کے گئے۔ اور سندھ سے بلوچستان لے لیں، پنجاب سے KPK لے لیں، KPK سے گلگت بلتستان، گلگت بلتستان سے کشمیر، اور اگر ابھی آپ نے ہنزا، نگر، چلاس، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ایوبیہ، گلیات، مری، فورٹ منرو، چترال، وادی نیلم، دیوسائی، سوات، ناران، کاغان، اسکردو، گوادر، خزدار، وادی بولان، جھلمگزی، بھاولپور، کراچی اور لاہور نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ مجھے کہیں گے کہ بھاولپور کا نام کیوں لے دیا، کیونکہ خاص طور پہ کئی بھاولپور کے اندر رہنے والے ہیں، ان کو احساس نہیں کہ آئیڈیلی میرے نزدیک اگر پاکستان میں ریٹائرمنٹ لائف گزارنے کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے نا تو وہ بھاولپور ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہاں کے لوگ ہیں، جتنا وہ پیار کرنے والے ہیں، جتنا ملنسار ہیں، اور جتنا وہ ہر ایک کو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں۔ بیسٹ سکولز آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں، سم آف دا بیسٹ سکولز، آپ کو ہاسپٹلس بہت اچھے ملتے ہیں، روڈ نیٹ ورک وغیرہ، جو انفراسٹرکچر ہے، جو سیوریج سسٹم وغیرہ ہے۔ اب آپ بھاولپور جاتے ہیں تو ہر قسم کی شاپنگ ہے، ڈیزائنر شاپنگ، یعنی امتزاج ہے قدیم اور جدید کا وہاں پہ، اور لوگوں کی روایات وہی ہیں، اسی طرح کے ملنسار ہیں، اسی طرح کی مٹھاس ہے، اور ڈیپتھ ہے ان کے لٹریچر میں۔ سرائی کی لٹریچر کی بڑی ڈیپتھ ہے، اس کے میوزک میں بڑی حسن ہے اس کے میوزک کا۔ تو اس لیے میں نے جتنے جگہوں کا نام لیا یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں لیا، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک فرض کریں سیف الملوک یا وادی پتسر یا شنگریلا، اچھائی، رتی گل، کرمبر، ستپارہ، آنسو، لولو سر، ہونا، زنگی نوار، یہ کلر کہار کی جھیل پہ بیٹھ کے اگر نہیں دیکھا، اور کلر کہار کی جھیل پہ بیٹھ کے اگر آپ نے پکوڑے، ابلے انڈے اور چائے کافی نوش نہیں کی تو ٹرسٹ می یو ایم مسنگ سم تھنگ۔ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جاتے ہیں اور باہر آپ کوسٹا کے باہر بیٹھ کے کافی پی رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ بڑے مزے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ صرف گوروں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہوگا، اچھی چیز ہے، وہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے، لیکن اگر آپ سیف الملوک کے اوپر بیٹھے ہوں تو وہاں وقت رک جاتا ہے اور تھم جاتا ہے، اسپیشلی جب تھوڑا سا سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی لوکل مل جائے وہاں پہ جو سیف الملوک کی پوری داستان آپ کو گا کر سنا سکے تو آپ محو ہو جاتے ہیں، آپ کو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ اور آپ کو جب وہ بتائے کہ سیف الملوک جو تھا اس کو ایک پری سے عشق ہو گیا تھا، اور یہیں پہ جنات اس کے خلاف ہو گئے، انہوں نے ایک غار میں آ کے اس کو قید کر دیا، اور ابھی بھی 14ویں کا جب چاند آتا ہے تو جھیل سیف الملوک پہ سیف الملوک کی روح جو ہے وہ پھرتی ہے وہاں پہ۔ یہ ساری کہاوتیں ہیں، کہانیاں جو آپ کو وہاں پہ ملیں گی، سنیں گی، تو وہاں وہ جگہ ہے جہاں وقت قید ہو جاتا ہے، اور جب تک رات نہیں ہوتی، اندھیرا نہیں ہوتا، آپ کو احساس نہیں ہوتا اگر آپ چپ کر کے وہاں بیٹھیں، اور آپ ان کی، کیونکہ وہ تو لہریں بھی ہیں، وہ بھی نہیں ہیں اس طرح کی کہ ان کی بھی آواز ہو وہاں پہ، سٹل واٹر، ایک سٹلنس ہے وہاں پہ، آپ کو ہر چیز سے کاٹ دیتی۔ خدا کے لیے فون نہ لے کے جانا وہاں پہ، یہ جو ہے نا کوئی ڈیوائس نہ لے کے جانا کہ فون پہ میرا واٹس ایپ رہے اور تصویریں ہی میں اتارتا رہوں، خیر اینی وے۔ اور اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں تو آپ یقین مانیں پاکستان میں رہنے والے بدقسمت لوگوں میں سے آپ کا شمار ہے۔ اور یہ تو بات تھی پاکستان کی، اگر آپ نے یہ جگہیں دیکھ لیں، رچا لیں، تو پھر لنڈن ضرور جائیں۔ لنڈن میرے فیوریٹ ترین شہروں میں سے ہے، جہاں کا موسم، جہاں کے سسٹم، جہاں کی تاریخ، کلچر، تعلیم، جہاں کے لوگوں نے ہمیشہ مجھے متاثر کیا۔
شاید لنڈن مجھے اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ بیرون ملک سے یہاں آ کے آپ کو غالباً سب سے زیادہ پاکستانی بھی ملتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ لنڈن کی بہت سی خصوصیات ہیں. ایک تو یہ کہ اٹ از اے ہیپننگ ٹاؤن, اٹ از اے ہیپننگ پلیس. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں وہاں پہ کوئی آرٹ کی ایکٹیویٹی نہ ہو, وہاں پہ کوئی میوزک کی یا لائبریریز میں یا کوئی اور فن ایکٹیویٹی نہ ہو. پھر اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا تو حالانکہ بڑے لوگ میری بات پہ اعتراض کریں گے کہ ان کو لگتا ہے لنڈن ہے مہنگا شہر, لیکن جو لنڈن کی شاپنگ ہے اس کا ایک اپنا مزہ ہے. جو امریکہ میں شاپنگ کرتا ہے نا وہ کہتا ہے جی امریکہ کی شاپنگ سب سے اچھی ہے, لیکن سچ مانے تو لنڈن کی جو شاپنگ ہے نا وہ اس کا ایک اپنا مزہ ہے, اسپیشلی اف یو کین افورڈ اٹ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ لنڈن میں یو ڈونٹ گیٹ لاسٹ, کیونکہ ہر آدمی مور اور لیس انگریزی بولتا ہے اور آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ جرمنی میں ہوں یا اگر آپ لیٹس سے ڈینمارک کے کسی کونے میں ہوں اور آپ صرف لوکل لینگویج وہاں سمجھ آ رہی ہے لوگوں کو, یا فرانس کے آپ سبربس میں ہوں, تو کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ایک آپ کو تھوڑا سا ایشو کریٹ کر دیتا ہے. تو زندگی موقع ملے تو لنڈن ضرور دیکھنا ہے آپ نے. استنبول جو ہے حسین جگہ ہے, بر اعظم ایشیا اور بر اعظم یورپ کا سنگم ہے یہ بیسیکلی. یہ عظیم تاریخی شہر یونانی, رومی اور مسلمان سلطنوں کے نقوش سے مالا مال ہے. میں جب بھی استنبول گیا ہوں نا تو ایک حسین اور خوبصورت اور آرام دہ فاسفورس کا سفر کرنا جو ہے نا, آپ نئے فاسفورس کا سفر, وہ تو لازمی ہے. خوبصورت سرسبز پہاڑ, جدید و قدیم تعمیرات. جو بیوٹی ہے استنبول کی سب سے زیادہ اگین وہ ترک لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ بہت ہی حسین لوگ ہیں اور اپنی روایات کے مطابق بڑے ہاسپٹیبل لوگ ہیں. پاکستانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں, دل سے محبت کرتے ہیں پاکستانیوں کو. اور آپ کو وہاں پہ نا ایشیا اور یورپ کا امتزاج ملتا ہے. اگر آپ جب استنبول میں ہوتے ہیں تو یو کین ہیو دا بیسٹ آف دا نائٹ لائف اینڈ یو کین ہیو دا بیسٹ آف شاپنگ اور ٹورزم. آپ جب ان کی گرینڈ بازار میں جاتے ہیں استنبول کے تو آپ گم ہو جاتے ہیں, اور کئی ایسے اس کے پوائنٹس ہیں جہاں پہ آپ کے فون کے جی پی ایس نہیں چلتا, تو پھر آپ کو لوکل سے یو می کم پیپسی 7 آپ تھینک یو ویری مچ کر کے اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی باتیں کر کے آپ کو اپنا راستہ نکالنا پڑتا. پتہ چلتا ہے آپ گرینڈ بازار کی دوسری سائڈ پہ نکل آئے ہیں اور آپ کی سواری تو بالکل دوسری سائڈ پہ, اب 2.5 میل کا سفر پیدل کر کے پھر وہاں پہ جائیں. بٹ اتنا بڑا بازار ہے اور اتنی ورائٹی ہے, اور اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں نا تو بہت شاپنگ کرتے ہوئے آپ کو لگے گا آپ پشاور میں یا رشکئی میں شاپنگ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کروڑ روپے سے شروع ہوگا اور پھر آپ اس کو 18-20 روپے پہ آپ آ کے اس کو سیٹل کر لیں. دیر از اے لاٹ آف ہیگلنگ وہاں پہ, پرائس ہیگلنگ بہت ہوتی ہے استنبول کے بازاروں میں. لیکن ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پلیسز جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں, اور یعنی ہر بار تو آدمی نہیں جا سکتا وہاں پہ کیونکہ وہ ایکسپینسو بہت ہے. یعنی اٹ از ناٹ بجٹ ٹریولنگ کے لیے نہیں ہے. وہ جنیوا سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, سوئٹزرلینڈ کا شہر جنیوا, وہاں سے 1 گھنٹے کی آپ ڈرائیو پہ جاتے ہیں تو انٹرلاکن. انٹرلاکن کا مطلب جو ہے نا سوئس لینگویج میں وہ یہ ہے کہ لیکس ہیں اور ان کے بیچ میں, تو اس لیے وہ انٹرلاکن یعنی بہت سی لیکس کے بیچ میں. تو انٹرلاکن جو ہے نا وسطی سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں میں اور ایک قصبہ ہے, اور یہ وادی ایک تنگ حصے پہ تعمیر کیا گیا ہے جو جھیل تھن اور جھیل برائز اور زمرد کے رنگ کے پانیوں کے درمیان ہے, اور اس میں دریائے آر کے دونوں کناروں پہ لکڑی کے پرانے مکانات اور پارک لینڈ موجود ہیں, اور اس کے آس پاس پہاڑ ہیں, گھنے جنگلات ہیں, الپائن مرغزار, گلیشیئرز. یہاں پہ بڑی ایکٹیویٹیز ہیں فار ٹور. ایک تو ہوٹلز آر ویری گڈ, دے آر ایکسپینسو بٹ دے آر گڈ, اور ویدر اس کا ہمیشہ جو ہے نا اس میں خنکی رہتی ہے, اور گرمیوں میں بھی آپ جائیں گے ہو سکتا ہے جس دن بارش ہوئی اس دن آپ کو ہم جیسوں کو تو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن انٹرلاکن میں آپ لیکس پہ جائیں اور آپ وہاں ڈنرز کریں کروز کے اوپر, یا آپ ٹرین, انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹرین بنائی جیسے چھانگا مانگا کی ٹرین ہے نا, اور اس ٹرین میں آپ بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کو اوپر پہاڑ پہ لے کے جاتی ہے. اس پہاڑ کا نام جو ہے وہ ہے ہائیسٹ پیک آف یورپ ہے بیسکلی, اور وہیں پہ اسکیئنگ بھی ہوتی ہے, وہاں اسکی ریزورٹس ہیں. سو انٹرلاکن میں ہی آپ اسکیئنگ بھی ہوگی, بوٹنگ بھی ہوگی, آپ زمین پہ بھی ہیں, اور آپ ایک اگین وہ جگہ ہے جہاں پہ وقت کا احساس نہیں ہوتا سوائے اس وقت جب ہوٹل کا بل بڑھ رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے 2 دن گزار لیے ہیں. ایک بہت انڈر اسٹیمیٹڈ جگہ جو ہے پورا ریجن ہے اسکینڈینیویا کا,
اسکینڈینیویا جو ہے شمالی یورپ کا ایک ایسا خطہ ہے جسے مضبوط تاریخی، ثقافتی اور لسانی روابط ہیں۔ مقامی استعمال میں اسکینڈینیویا کی اصطلاح میں ڈنمارک، ناروے، سویڈن اور فن لینڈ کی ریاستیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ ناروے کو اکثر کہتے ہیں لوگ اینڈ آف دا ورلڈ بھی کہتے ہیں، اور ناروے کے اندر ایسے بھی جگہیں ہیں جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ میں وہاں پہ بڑے مسلمانوں کو ملا ہوں، میں نے کہا بھئی تم پھر یہ روزہ رکھنا اور نماز وغیرہ اس کا کیسے خیال کرتے ہو؟ تو ان کا جی پھر ہم سعودی عربیہ کے ساتھ اپنی گھڑیوں کے حساب سے پھر ہم اس ٹائم پہ اوقات میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر روزہ بھی۔ الحمدللہ جو رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ تو ہر جگہ پہ مسلمان ہیں اور وہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ بہانہ نہیں بنانے دیتے۔ اسکینڈینیویا کا اب لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ چلا ہے، مہربانی ہے نیٹ فلکس کی، کیونکہ نیٹ فلکس نے اتنی سیریز دے دی ہیں، وائکنگز دے دی ہے اور وہ لاسٹ کنگڈم دے دی ہے اور چیزیں، کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ ڈینش لوگ آتے تھے، کٹتے تھے گوروں کو، چلے جاتے تھے، کنگڈمز تھیں، بادشاہتیں ہیں، ابھی بھی ہیں۔ سویڈن کی ملکہ الگ ہے، ڈنمارک کی الگ ہے، تو اسی طرح وہاں فن لینڈ کی، اور یہ انہوں نے بڑا گرو کیا ہے انہوں نے، اور اتنے ہی اب یہ جتنے پہلے وائکنگز وحشی ہوتے تھے، اب یہ اتنے ہی زیادہ سافٹ سپوکن اور ویلکمنگ لوگ ہیں۔ آپ اسکینڈینیویا میں جا کے یو کین نیور بی اسکیئرڈ، بٹ اسکینڈینیویا کا ایک بڑا پرابلم ہے، ابلا وانڈا اور ٹوسٹ بھی کھانا ہو تو آدمی جو ہے نا سوچ کے کھاتا ہے، اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اتنا کھاؤں اور اتنا رکھ لوں کہ نہیں، کیونکہ بہت ایکسپینسو ہے۔ اسکینڈینیویا از ویری ایکسپینسو، تو اگر آپ ینگ ہیں اور آپ نے جانا ہے تو پلیز اپنے ہیورسیک میں اپنے ٹینٹ لے کے جائیں، سلیپنگ بیگ لے کے جائیں۔ آپ کو لاکھوں جگہیں ملیں گی، کیوز ملیں گے، اوشن کے اندر کیوز ملیں گے ہر جگہ، جہاں آپ کروزز لے سکتے ہیں، اینڈ دین یو ہیو اے بجٹ لائف اسٹائل اوور دیئر۔ اگر آپ ہوٹلوں میں رہنا چاہیں گے تو شاید آپ کو مزہ بھی کم آئے، نیچر بھی نہ انجوائے کریں، اور آپ کریڈٹ کارڈ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بٹ بالٹک اسٹیٹس اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بٹ یہ محض بالٹک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جغرافیائی اصطلاح ہے جو عام طور پہ بالٹک کے مشرقی ساحل یعنی شمالی یورپ میں 3 خود مختار ریاستوں کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسٹونیا، لٹوانیا، لتھوینیا، آپ نے نام سنا ہے، جیسے تاشکند کا نام سنا۔ تاشکند تو بڑی فیوریٹ جگہ ہے پاکستانیوں کی، خاص کر پاکستانی مردوں کی، جہاز بھر کے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ خوبصورتی بہت ہے، حسن بہت ہے، اور تھوڑی تھوڑی غربت بھی ہے، لیکن یہ ازبکستان، قازقستان، یہ ساری وہ جگہیں ہیں جو ہم پرانی کہانیوں میں کوکاف جو ہم کہتے تھے، یہ کوکاف کی وہ جگہ ہے، اور وہ آپ نے کہانیوں میں پڑھا نا کہ پری ہے اور حسین ہے اور نیلی آنکھوں والی، باقاعدہ آپ کو وہاں پہ جامنی آنکھوں کی آپ کو عورتیں ملیں گی، آپ کو یعنی ڈفرینٹ کلرز کی آنکھیں ہوں گی ان کی، اور یہ لینزز نہیں پہنے ہوں گے، قدرتی ہیں۔ یہ جو حسن آپ عریبین نائٹس اور ان کہانیوں میں پڑھتے رہیں وہ آپ کو بالٹک اسٹیٹس میں نظر آئے گا۔ اور بالٹک اسٹیٹس پاکستان سے صرف چند گھنٹے کی فلائٹ ہے، بڑے آرام سے ویزا ملتا ہے اور بہت سستی ٹریولنگ ہے۔ سو اگر آپ کو یورپ ایکسپینسو لگ رہا ہے تو دس پارٹ آف یورپ یا ایسٹرن یورپ جو ہے وہ آپ کی ضرور بجٹ میں آ سکتا ہے۔ مجھے 2 سال سے میں پلان بنا رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، اور میں نے ان کو کہا کہ ایک جگہ ہم نے بڑا سوچا کہ آرکٹک میں ضرور جانا ہے ہم نے، جی آرکٹک دنیا کا ایک الگ پول ہے، نارتھ پول ہے، ساؤتھ پول ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ اسکیموز رہتے ہیں جی، وہ برف کے گھروں میں رہتے ہیں، یعنی آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ ڈیپ فریزر میں سو رہے ہوں گے نا تو وہ ڈیپ فریزر گرم ہوگا اور ان کا گھر ٹھنڈا ہوگا، باقاعدہ ان کے متعلق اس طرح کے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں۔ جو کتوں کی سواری، خاص نسل کے کتے ہیں، اس کی سواری سے وہ لوگ جو ہے ٹریول بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بٹ بیسیکلی امینسلی بیوٹیفل ایریا، جس پہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ قدرت کی شان کو صرف آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ اب بس ہم لوگ رہ نہیں سکتے زیادہ دیر وہاں پہ، نہ ہماری باڈی ٹائپس ایسے ہیں، نہ ہمارے جینز ایسے ہیں، ہم 5-10 دن بھی زیادہ ہے، لیکن چند ایک دن ہم وہاں پہ ضرور، اگر آپ کو ذرا سی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں آپ نے رہنا ہے تو گرین لینڈ میں آپ چلے جائیں، اور گرین لینڈ کے ساتھ آپ کو اور بڑے آپشنز ملیں گے۔ کروز جو ہے بیسٹ طریقہ ہے وہاں پہ، اگر آپ نے جیسے کہتے ہیں نا ٹرین کا سفر جو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، اور ہے بھی بڑا رومانس ہے اس میں، لیکن جو کروز ہے نا وہ ایک نیکسٹ لیول کا رومانس ہے۔ تو اور کروز اتنے مہنگے نہیں ہوتے جتنا لوگوں نے اپنے ذہن میں سمجھا ہوتا ہے، کیونکہ 90% لوگ جو کہہ رہے ہیں مہنگے ہیں، انہوں نے کبھی ان کو
پتہ بھی نہیں کیا کہ کتنے کے ہیں. اور اگر آپ اس کو 1 سال پہلے بک کرتے ہیں, آپ اس کو 8 مہینے پہلے بک کرتے ہیں, تو آپ کو بہت اس کی بہتر پرائسنگ بھی آپ کو اس کی وہاں پہ مل جاتی ہے. لیکن سب سے پسندیدہ, قابل احترام, میرے دل کے قریب اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کہ ہر مسلمان کی طرح مکے اور مدینے میں حاضری بھی دے آدمی, اور جا کے ان جگہوں پہ اپنی آنکھیں انسان جو ہے بچھائے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی پاؤں مبارک جو تھے وہ چلے. جہاں آپ, اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ ان شہروں کی گلیوں میں جاتے ہیں, تو میرا سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں, کیونکہ یہی گلیاں, یہی خاک جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام, امہات المومنین, اہل بیت, ان کا گھر ہو, تو وہ کیسے جگہ ہمارے لیے کسی طرح پر نور نہیں ہو سکتی اور ہمارے لیے احترام کے قابل نہیں ہو سکتی. زندگی میں موقع ملے تو مکہ مکرمہ اور روضہ رسول کی زیارت لازمی ہے. میرے لیے بھی دعا کریے گا کہ میں بھی جلد بیت اللہ اور روضہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں. اور بھی بڑی جگہیں ہیں, میں ان کے متعلق آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ میں نے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک بڑا مجھے نوازا, بڑی چیزوں میں نوازا, اور ایک ان میں سے یہ ہے کہ میں نے دنیا کو بھرپور طریقے سے دیکھا ہے. کئی ایسے ملک جو میں نے جن کا ذکر کیا, ادھر میں کئی دفعہ گیا ہوں, اور ایک سے زیادہ دفعہ. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ کیا کیا ایکسپیرینس ہے, وہاں کوئزین کے کیا ایکسپیرینس ہے, کھانے کے کیا ہے, نائٹ لائف کے کیا ہے, شاپنگ کے کیا ہے, ویسے پھرنا کیسے ہے. جیسے اگر آپ گریس میں جا رہے ہیں نا, تو آپ کو میں وارن کروں گا کہ گریس میں نہیں جانا, کسی نائٹ کلب میں نہیں جانا, بڑا تڑپیں گے آپ. وہ کیوں تڑپیں گے, اگلی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. بٹ بیفور آئی سے اللہ حافظ, پاکستان تو وزٹ کرنا شروع کر دیں. یو لو اٹ. اللہ حافظ.